अस्सलाम वालेकुम। शाम की चाय के साथ हाजिर हूँ रज़िया भट्ट की किताब बंधन में से एक नई कहानी के साथ। इसका नाम है जहरीला सच। उसने जोगिया फूलों वाला आबनूसी रंग का लिबास पहन रखा था। दुपट्टा बेड पर पड़ा था। कुर्सी पर बैठी थी, बाल शानों पर लहरा रहे थे। बाजू कुर्सी के हत्थे पर टिके थे और हाथ गोद में एक दूसरे में उलझे हुए थे। टांग पर टांग थी और नरम नरम पाँव चप्पल की बंदिश में थे। पाँव सांवले सिलोने थे, नाखूनों पर नेल पॉलिश लगी थी। वो गिरदोपेश से बेनियाज सी बैठी जाने खला में किस नुक्ते पर निगाहें मरकूज किए थी। बाजार में बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी, लेकिन निगाहों का जमूद और पथरीलापन इसके नॉर्मल ना होने का खुला सबूत था। फिर भी मुझसे रहा न गया और मैं वालहाना अंदाज में इसकी तरफ बढ़ने को दरवाजे से अंदर आई। मेरा इरादा शायद राफिया ने भांप लिया, इसीलिए जल्दी से मेरा हाथ पकड़कर आहिस्तगी से बोली, नहीं, अंदर नहीं जाना। क्यों? वो इस वक्त कदर पुरसुकून है। मैं उसे प्यार करना चाहती हूँ, अभी नहीं। तुम इसको अपनी तरफ मतवज्जो करोगी तो वो परेशान हो जाएगी। वो यकीनन तुम्हें पहचान ना पाएगी और फिर वो एक ही सवाल तुमसे करती जाएगी। सवाल? हाँ, वो सिर्फ यही पूछे जाएगी, मैं कौन हूँ। और फिर उसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। राफिया की आंखों में नमी तैर गई। बेआवाज सिसकियां उसके लबों पर मुतअश हो गई। मैंने अंदर जाने का इरादा तर्क कर दिया। मुड़ते हुए इसके कंधों पर हाथ रखकर दिलासा देने को बोली, सब्र से काम लो, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। हनी ठीक हो जाएगी इंशाअल्लाह। राफिया ने दुपट्टे के कोने से आंखों के गीले किनारे पहुंचे, एक ठंडी गहरी सांस खींची और दुखी अंदाज में बोली, अज़ियत और कर्ब के जिन मरहलों से इसे गुजरना पड़ा है उसका मदावा कैसे होगा? ठीक हो भी गई तो क्या होगा? खुदा करेगा कुछ बेहतरी की सूरत निकल ही आएगी। इसने दरवाज़ा बंद करके लॉक कर दिया। मैं इसके साथ चलती कॉरिडोर से निकलकर लाउंज में आ गई। राफिया बेहद दुखी हो रही थी, आंसू उसकी आंखों में सिमट नहीं पा रहे थे। वो बार बार अपने होंठ काट रही थी। खुलकर रोने से इसका जी हल्का हो सकता था, इसीलिए मैंने इसे अपने बाजुओं में भर कर सीने से लगा लिया। तुम्हारे दुख को मुझे एहसास है राफिया, लेकिन क्या किया जाए? मैं उसे तसल्ली देना चाहती थी कि वो मुझसे एक लंबे अरसे के बाद मिली है और इस पर जो दुख की टाएं टूटी हैं, इनका तकाजा यही है कि अपनी दुख सुख की साथी के सामने वो आंसुओं की बरसात लगा दे। इसी तरह इसका मन कुछ हल्का हो सकता था। मुझसे लिपट गई, में तवक्का के मुताबिक फूट फूट कर रोने लगी। वो इतना रोई कि उसकी हिचकियां थमने ही में न आ रही थी। आंसू मेरी आंखों से भी रवा थे। फिर भी मैं भराए लहजे में उसे चुप कराने को कुछ न कुछ कह ही रही थी। दिल का गुबार कुछ हल्का हुआ तो मुझसे अलग होते हुए अपनी भीगी आंखें आंचल से पहुंचते हुए बोली, बैठो सबा, मैंने तो तुम्हें परेशान ही कर दिया। मैं सोफे पर बैठ गई। वो भी मेरे बराबर आ बैठी। हनी को देखे जाने से पहले भी हम दोनों यहीं बैठी थी। मैं तकरीबन 6 साल बाद पाकिस्तान आई थी और हमेशा की तरह इस दफ़ा भी राफिया से मिलने आई थी। मेरा मैका ससुराल लाहौर में था, लेकिन मैं कभी भी राफिया से मिले बगैर वापस नहीं जाती थी। तीसरे चौथे साल वतन का चक्कर लगाया करती थी। महीने 2 महीने की छुट्टी होती थी। मसरूफियात के बावजूद मैं राफिया से मिलने का वक्त ज़रूर निकाल लेती थी। कभी राफिया मुझे मिलने आ जाती, लेकिन अक्सर मैं ही उसके पिंडी चली जाती। हम दोनों बचपन की दोस्त थी, साथ खेले, साथ पढ़े। बीए के बाद मेरी शादी हो गई और राफिया ने एमए में दाखिला ले लिया, लेकिन एमए पर ही में थी कि इसकी शादी भी हो गई। शादी के बाद वो पिंडी आ गई। इसके ससुराल यहीं थे और इसके मियाँ का बिजनेस भी यहीं था। राफिया के ससुराल बहुत अमीर कबीर थे, बहुत बड़ी जायदाद थी। उनकी देवी उन पर बहुत मेहरबान थी। राफिया की शादी होते ही उसके शौहर सुहेल को बिजनेस में लाखों का फायदा हुआ। राफिया का कदम मुबारक समझा गया। सुहेल तो खैर से बेहद चाहते ही थे। ससुराल वाले भी इससे बहुत खुश हुए। इसे लक्ष्मी कहा जाने लगा। वो वाकई लक्ष्मी साबित हो रही थी। सुहेल के कारोबार में बर्क रफ्तारी से इजाफा होने लगा था। मिट्टी में हाथ डालते तो सोना होने वाली बात थी। दिनों में वो लोग माली एतबार से पहले से कहीं मुस्तहकम हो गए। पैसे की रेल पेल थी। राफिया की नाज बरदारियां होती थी। सास नंदे सबके वारी जाती थी। सुहेल तो उसका दीवाना था। जो राफिया की इज़्दिवाजी जिंदगी का आगाज बड़ा भरपूर और सुहाना हुआ। वो जब भी लाहौर आती मुझसे मिलती तो अपनी खुशबख्ती पर नाज़ा होती। सुहेल तो मुझ पर जान देते हैं। माँ जी, राबिया और सबिया बहुत अच्छी हैं। किसी को काम को हाथ नहीं लगाने देती, बस चाहती हैं कि मैं सजी बनी बैठी रहूं। किसी फरमाइश के बगैर ही सुहेल इतना कुछ ला देते हैं कि क्या बताऊं।
وہ واقعی جب بھی آتی نئے لباس سے رات کی بھرمار ہوتی۔ وہ واقعی بڑی خوشبخت تھی، دولت کے ساتھ پیار کی دولت سے بھی مالا مال تھی، لیکن ہر انسان کے لیے خوشیوں کا بھی شاید ایک خاص کوٹا مقرر ہوتا ہے، اس سے زیادہ اسے نہیں ملتا۔ یہ کوٹا پورے کا پورا سمیٹ لے، ایک ہی بار دامن بھر لے تو باقی کچھ نہیں بچتا۔ رافعہ کے معاملے میں یہ بات صادق آتی تھی، اس نے اتنی خوشیاں ایک دم ہی پا لی تھی کہ لگتا تھا اپنا حصہ تقدیر سے وصول کر بیٹھی ہے، کیونکہ شادی کے دوسرے سال ہی وہ محسوس کرنے لگی کہ اب تک اس نے جو کچھ پایا ہے وہ تو ان خوشیوں کا عشر اشیر بھی نہیں جو اسے ملنا چاہیے تھا۔ میرا دوسرا بچہ ہونے والا تھا اور اس کی جھولی ابھی تک خالی تھی۔ دوسرا اور پھر تیسرا سال بھی گزر گیا۔ رافعہ کا دامن امید گلہائے رنگین سے خالی رہا۔ اب تو گھر والوں کو بھی فکر لگی، علاج معالجہ شروع ہوا، تعویذ گنڈے دم دلاسے سب کچھ ہوا، لیکن امید پر نہ آئی۔ رافعہ جو اپنی خوش بختی پر نازا ہوا کرتی تھی، وہ وقت کے ساتھ ساتھ اپنے اندر ممتا کے جذبوں کا پھیلاؤ شدت سے محسوس کرنے لگی تھی۔ اسے لگتا تھا دنیا کی سب سے بڑی نعمت اولاد ہے، اور وہ عورت خوش قسمت ترین ہے جس کی آغوش میں نرمی و گرمی ہے۔ وہ مجھے اکثر کہتی، تم کتنے خوش نصیب ہو، ایک نہیں، دو نہیں، 3 بچے ہو گئے، کتنی بھرپور زندگی ہے تمہاری، تم بلا شبہ خوش وقت ہو۔ میں اسے تسلی دیتی، فکر نہ کرو، تمہارے بھی بچے ہو جائیں گے، کہاں جاؤ گی ذمہ داریوں سے؟ نہیں صبا، قدرت یہ لازوال نعمت جسے دیتی ہے وہ تاتا نہیں، شکر گزار ہوتا ہے۔ وہ کہتی، جو وقت گزر رہا تھا بچے کے لیے اس کے جذبات اور احساسات کچھ زیادہ ہی پھلتے پھولتے جا رہے تھے۔ بچے کی خواہش شاید شدید ہوتی جا رہی تھی، شاید اسی لیے جب ڈاکٹر کی ایما پر سہیل کا بھی چیک اپ کرایا گیا، کئی ڈاکٹروں کے ٹیسٹ رپورٹ سے اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ سہیل باپ نہیں بن سکتا، تو رافعہ پر کوہ گراں ٹوٹ پڑا۔ وہ خاصی مینٹل ہو گئی اور اسے کئی دفعہ اسپتال میں ایڈمٹ ہونا پڑا۔ اس کی دیوانگی اور جنون بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ بچہ سے نارمل کرنے کے لیے اشد ضروری تھا، لیکن قدرت کے کام نرالے ہی ہوتے ہیں۔ بچے کی آمد کی توقع ہی بے معنی تھی۔ سہیل خود بھی بہت پریشان رہنے لگا تھا۔ بیچارے کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا تھا کہ کیا کرے۔ ایک ہی چارہ تھا کہ بچہ گود لے لیا جائے، لیکن کہاں سے؟ یہ کوئی بکاؤ چیز تو تھی نہیں جو وہ ہزاروں لاکھوں خرچ کر کے بازار سے خرید لاتا اور رافعہ کی جھولی میں ڈال کر کہتا، 1 2 3 4 جتنے بھی بچے چاہتی ہو میں تمہیں خرید کر لا دیتا ہوں۔ سہیل ہر ممکن طریق سے رافعہ کی دلجوئی کرتا، پھیلانے کی کوشش کرتا، دھیان بٹانے کے جتن کرتا، لیکن سسکتے جسموں کو تسکین نہ ملتی۔ رافعہ بچی کی دیوانی تھی۔ تھک ہار کر ایک رات سہیل نے رافعہ سے کہا، میں شرمندہ ہوں رافعہ، میری محرومی تم پر اس حد تک اثر انداز ہوتی ہے، جی تو نہیں چاہتا یہ بات کہوں، لیکن میں تمہیں اتنا دکھی بھی نہیں دیکھ سکتا۔ وہ چند لمحے رکا، پھر پہلو میں لیٹی رافعہ کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے انتہائی دکھی اور غمزدہ لہجے میں بولا، تم ماں بننے کی اہل ہو، بچہ تمہاری ضرورت ہے، چاہو تم مجھ سے الگ ہو۔ اس نے بات ادھوری ہی چھوڑ دی۔ رافعہ نے اسے گریبان سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا تھا اور چیختے ہوئے کہا تھا، میں تمہارے بغیر نہیں جی سکتی سہیل، تم نے ایسا کیوں سوچا ایسا؟ تم میری زندگی ہو، میں تمہارے بغیر مر جاؤں گی سہیل، جی نہیں پاؤں گی، کیا تم اتنا بھی نہیں جانتے؟ میری جان، میری زندگی کانپتی لرزتی رافعہ کو سہیل نے بازوں میں بھر کے سینے میں سمو لینے کی کوشش کی اور گھگیائی ہوئی آنسو میں رندھی آواز سے بولا، ہم کوئی بچہ گود میں لے لیں گے رافعہ، کوئی بھی بچہ، ہم اسے اتنا ہی پیار دیں گے جتنا اگر اپنا بچہ ہوتا تو اسے دیتے۔ ہاں سہیل، میں اپنی ساری ممتا اس پر نچھاور کر دوں گی۔ اس کی چھاتی میں منہ چھپائے سسکتے ہوئے رافعہ نے کہا، اس رات کے بعد۔ رافعہ نے اپنے آپ کو سنبھالا دیا، کسی طور سہیل کو نادم اور خفیف بھی تو نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس نے اپنی محرومی کے سارے دکھ اپنے اندر اتار لیے اور اپنی تمام تر توجہ اس بچے کی طرف مبذول کرتی جو اسے گود لینا تھا، جس پر اپنی سسکتی ممتا لٹانا تھی۔ رافعہ کی ساس اور نندیں بھی اب تک تگ کر رہی تھی کہ کوئی بچہ مل جائے جسے رافعہ اور سہیل گود لے لیں۔ نندوں کے بچے تو تھے، لیکن شوہروں سسرال والوں کی مرضی کے بغیر وہ انہیں بچہ نہ دے سکتی تھی۔ رافعہ تو خود بھی اسی حق میں نہ تھی، اپنے جگر گوشے کو دوسرے کی گود میں ڈال دینے کی اس میں ہمت نہ تھی، گود چاہے اپنے پیارے اور عزیز بھائی اور بھابھی کی کیوں نہ تھی۔ صبیہ اپنی تیسری بچی نے دینے پر تیار ہو گئی تھی، لیکن اس کا شوہر آمادہ نہ تھا، نہ ہی اس کے سسرال والے رضامند تھے۔ اس صورت میں بچہ کہیں باہر ہی سے لیا جا سکتا تھا۔ دور پار کے عزیزوں میں بھی کوئی ایسا نہ تھا جو ان کی خاطر اپنے بچے کی قربانی دے سکے۔
بچے کی تلاش ناکامیوں کے باوجود جاری رہی۔ اسپتالوں سے رجوع کیا گیا، یتیم خانوں میں درخواستیں دی گئیں۔ نوازیدہ کی تلاش تھی، اس لیے مشکلات کا سامنا تھا۔ مشکلیں کتنی سنگین اور کٹھن کیوں نہ ہو، کبھی نہ کبھی تو آسان ہو ہی جاتی ہیں، اور جب یہ آسان ہو جاتی ہیں تو مشکلوں کا وجود تصوراتی سا ہو کر رہ جاتا ہے۔ لگتا ہے یہ کبھی اپنی پوری کٹھنائیوں سے ٹوٹی ہی نہ تھی۔ یہی اچھا ہے کہ یہ حل ہو جاتی ہیں، آسان ہو جاتی ہیں۔ ایسا نہ ہوتا تو زندگی اپنے آپ سے بیزار ہو جاتی اور جینا دوبھر ہو جاتا۔ رافعہ کی مشکل بھی آپ اور ایک ہی آسان ہو گئی، حل نکل آیا۔ ان دونوں رافعہ کچھ دنوں کے لیے سہیل کے ساتھ ملتان گئی ہوئی تھی۔ وہ اسے تنہائی کا زہر پینے کو اکیلا بھی نہ چھوڑتا تھا۔ بزنس ٹرپ ہوتا یا کوئی ذاتی کام، وہ ہر جگہ رافعہ کو ساتھ لے جاتا۔ 4 دن سہیل اپنا کام نمٹاتا رہتا اور رافعہ گاڑی لیے شہر میں گھومتی رہتی، شاپنگ کرتی، تفریحی جگہوں پر جاتی، اور اگر اس شہر میں کوئی واقف کار ہوتا تو اس سے ملنے چلی جاتی۔ اس دن بھی وہ ہوٹل سے نکل کر سڑک پر آئی تھی کہ ایک فقیرنی نے گاڑی کے قریب آتے ہوئے کہا، بی بی سائیں جیوے تیرا بچہ پھلے پھولے، اللہ کے نام پر کچھ دیتی جاؤ۔ رافعہ نے کھڑکی میں سے دیکھا، پرانے اور میلے چکٹ کپڑوں میں نیم برہنہ عورت 2 بچوں کے ساتھ لگائے تیسرے کو سینے سے چمٹائے ہاتھ پھیلا رہی تھی۔ اس کا چہرہ مٹی اور دھول سے اٹا تھا، بال لٹوں کی صورت بکھرے تھے۔ عمر تو اس کی 30-32 برس بھی نہ ہوگی، لیکن 40 سے بھی زیادہ کی لگ رہی تھی۔ میل اور مٹی اس کے چہرے کے اصلی نقوش کو چھپائے ہوئے تھی۔ وہ سے زیادہ بھوتنی نظر آ رہی تھی کہ رافعہ نے کرائے سے محسوس کرتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ میرے بچے بھوکے ہیں، میں نے کل سے کچھ نہیں کھایا۔ سدا جیوے تیرا سہاگ، بی بی اللہ کے نام پر کچھ تو دیتی جا۔ رافعہ نے پرس میں سے 1 روپیہ نکالا، اس کی طرف بڑھایا، لو جگ جگ جیو، سائیں جیوے بچے جیئیں۔ فقیرنی بولی، پھر ٹانگوں سے چمٹے بچے کو آگے دھکیلتے ہوئے بولی، آگے بڑھو مرن جوگو، چل بھی نہیں سکتے۔ رافعہ نے جلدی سے کہا، مائی کیوں بچوں کو گالیاں دے رہی ہے، چھوٹے چھوٹے تو ہیں بیچارے، جان کا روگ ہے بی بی، مرتے بھی نہیں، کم بختی مارے۔ اس نے ایک بچے کو دھموکا لگایا۔ رافعہ نے بچوں پر نگاہ ڈالی، میلے کے کچیلے بگڑی صورتوں والے روتے بسورتے بچے ماں کی ٹانگوں سے لپٹے جا رہے تھے۔ اسے بچوں کی یہ حرکت دل میں اترتی لگی۔ بچے جیسے بھی ہوں معصوم ہوتے ہیں۔ ان کی معصومیت پر رافعہ کو پیار آ گیا۔ اپنی محرومی شدت سے محسوس ہوئی۔ بچوں کو دیکھ کر اسے محرومی تو ہمیشہ ہی شدت سے محسوس ہوتی تھی، لیکن آج تک کچھ زیادہ ہی مچل گیا۔ فقیرنی بچے کو گھسیٹتے ہوئے آگے بڑھنے کو تھی کہ رافعہ نے پوچھا، کتنے بچے ہیں تیرے؟ 5۔ ہاں یہ تو 3 ہے، ایک باپ کے پاس ہے اور 5واں بیچ دیا۔ کیا؟ ہاں بی بی، بھوک ننگ سے تو نمٹ سکتے تھے ہم، پر باپ کے نشے کو کیسے پورا کرتے؟ ان کا باپ نشہ کرتا ہے؟ ہاں، جو کچھ دن بھر مانگ کر گھر لے جاتے ہیں وہ اس کے نشے کی نظر ہو جاتا ہے۔ رافعہ کو فقیرنی کے حالات جاننے کی کرید لگی، اس لیے سوال پر سوال کیے گئے۔ فقیرنی نے اسے چند لفظوں میں اپنی بپتا کہہ سنائی۔ ایک بچہ جو ان لوگوں نے بیچ دیا تھا، اس کے متعلق بتاتے ہوئے فقیرنی قدرے افسردہ بھی ہوئی، لیکن بولی، یہ بچے جب بھوک سے بلکتے ہیں تو جی چاہتا ہے سب کو بیچ دوں، خریدنے والے انہیں 2 وقت کی روٹی تو دے دیتے ہیں، چاہے مارتے ہیں، پیٹتے ہیں اور جانوروں کی طرح کام لیتے ہیں۔ اچانک ہی رافعہ کے دل میں ایک امید کی کرن پھوٹی، بچہ، گود لینے کے لیے بچہ۔ اس نے جلدی سے فقیرنی سے پوچھا، یہ تیری گود والا بچہ؟ بچی ہے وہی۔ وہ اس کا چہرہ کندھے سے ہٹا کر رافعہ کو دکھاتے ہوئے بولی، جی یہ مجھے دے سکتی؟ جی ہاں، میں تمہیں ڈھیر سارے پیسے دوں گی، اسے میں گود لوں گی، بیٹی بناؤں گی۔ پھرتے جذبات سے مخلوط بوجھل آواز میں رافعہ اتنا کچھ کہہ گئی کہ فقیرنی حیرت زدہ سی اس کا منہ تکنے لگی۔ سارے بچے نہیں ہیں؟ اس نے کہا، نہیں۔ ہائے بچے نہیں، لیکن پیسہ بہت ہے، تم یہ بچی مجھے دے دو، میں تمہیں کچھ دوں گی۔ بیٹی کا کیا کرو گی؟ بیٹا لے لو، کچھ کام بھی کرے گا۔ نہیں، یہ بیٹی ٹھیک ہے، چھوٹی ہے نا، میں اسے اپنی بچی بنا کر پالوں گی۔ فقیرنی کو یقین نہیں آ رہا تھا، کچھ ممتا کے تقاضے بھی تھے، اس لیے وہ رافعہ کو ٹھیک سے جواب نہ دے پا رہی تھی۔ رافعہ متواتر بچی کے لیے ہاتھ پھیلاتی رہی تو وہ بولی، تم یہیں رہتی ہو؟ ہاں، چند دنوں کے لیے یہاں آئے ہوئے ہیں۔ بچی مجھے دے دو، اس کی زندگی سنور جائے گی، تمہیں بھی اتنا پیسہ دے دوں گی کہ باقی بچوں کو آرام سے پال سکو گی۔ بے شک سوچ لو، خاوند سے صلح کر لو۔ وہ ہوا تو الٹا مجھے مارے پیٹے گا کہ میں بچی کا سودا ابھی کیوں نہیں کرائی۔ رافعہ نے پھر بھی فقیرنی کو سوچنے کا موقع دیا، بولی، کل آ کر مجھے اطلاع دے دینا، جو بھی صلاح کرو۔ اچھا، میں تمہارا انتظار کروں گی۔ رافعہ نے اسے اپنے کمرے کا نمبر بتایا، ایک بار پھر بچی لینے کی استدعا کی۔ فقیرنی حامی بھر کر چلی گئی۔ رات رافعہ نے سہیل کو سارا واقعہ سنایا۔ سہیل نے خاموشی سے سنا۔ جب رافعہ نے پوچھا،
آپ تیار ہیں بچہ گود لینے کو؟ تو اس نے ہولے سے کہا، فقیرنی کا بچہ خریدو گی؟ بچہ بچہ ہی ہوتا ہے سہیل، ہم اسے اپنا ماحول دیں گے، اپنے طریق سے پالیں گے، وہ ہماری بچی بنے گی۔ رافعہ نے چند باتوں ہی میں سہیل کو قائل کر لیا۔ سہیل، بچہ بکتے نہیں نہ ہی خریدے جاتے ہیں، یہ تو والدین کی ضرورت اور مجبوری بکتی ہے۔ ہم یہ ضرورت اور مجبوری اپنی ضرورت کے لیے خرید رہے ہیں، جیسے چاہے کر لو۔ ہم بچی ہمیشہ کے لیے لے لیں گے، ان لوگوں سے پھر کوئی رابطہ نہیں رکھیں گے۔ بہتر جناب، جو چاہے کیجیے، سہیل نے اجازت دے دی۔ رافعہ اگلی صبح فقیرنی کے انتظار میں کئی گھنٹے بالکنی میں بیٹھی رہی، پھر وہ آ ہی گئی۔ اس کے ساتھ اس کا چرسی سا شوہر بھی تھا، فقیرنی سے بھی کہیں زیادہ لاغر، مریل اور خارش زدہ۔ سودا طے ہوا، رافعہ ہی نے بات کی۔ سہیل تو صرف رافعہ کی خاطر ساتھ بیٹھا رہا، ورنہ انہیں تو ان لوگوں سے خاصی کراہیت محسوس ہو رہی تھی۔ بہرحال بچی رافعہ کی گود میں ڈال دی گئی۔ آج فقیرنی نے اسے نہلا دھلا کر لائی تھی۔ بچی رافعہ کو دیکھتے وقت اس کی آنکھوں میں آنسو بھی جھلملا رہے تھے، اور آخری بار بچی کو سینے سے بھینچ کر اس نے جس قرب سے جدا کیا تھا وہ بھی متاثر کن تھا۔ رافعہ نے انہیں ان کی سوچ سے بھی زیادہ پیسہ دیا تھا۔ اس نے صرف ایک ہی شرط رکھی تھی کہ یہ لوگ آئندہ بچی سے کوئی تعلق واسطہ نہیں رکھیں گے۔ رافعہ خوش تھی، اس دن وہ بازار سے بچی کے لیے ڈھیر سارے کپڑے اور ضرورت کی دوسری چیزیں لے آئی۔ اس کی بلکتی سلگتی ممتا کی تسکین کا سامان ہو گیا تھا۔ سہیل رافعہ کی خوشی میں خوش تھا، لیکن جب یہ لوگ بچی کو لے کر گھر لوٹے اور اس کے متعلق سب کو بتایا تو سب نے ناک منہ چڑھایا۔ ماں، بہن، رشتہ دار سب ہی نالا ہوئے۔ بچہ گود لینا ہی تھا تو حسب نسب تو دیکھا ہوتا۔ فقیرنی کی بچی اب ہماری اولاد کہلائے گی۔ ان لوگوں کا کیا دین ایمان، پتہ نہیں بچی ان کی جائز اولاد بھی ہے یا نہیں۔ حرامی ہوگی تبھی تو بیچ ڈالی۔ جتنے منہ اتنی باتیں۔ ساس نے تو یہاں تک کہتے کہ بچی واپس کر دی جائے۔ شریف لوگ ہیں، کسی شریف گھرانے کا بچہ لیا تو لیں گے۔ گندا خون شرفا کے خون سے میل نہیں کھاتا۔ رافعہ جو سب کی باتیں سن کر تنگ آ گئی تھی، تنک کر بولی، لا دے مجھے شریف گھرانے کا بچہ، میں یہ بچی واپس کر دوں گی۔ مجھے بچہ چاہیے، میں بچے کے لیے اب اور انتظار نہیں کر سکتی، لا دے مجھے ابھی، یتیم خانے میں بھجوا دوں گی۔ خاصی تو مہمہ ہوئی۔ پھر سہیل ہی نے ماں کو سمجھایا، کمزوری اور محرومی اس کی تھی، رافعہ کا کیا قصور؟ اس کی تو یہی عظمت کیا کم تھی کہ اس نے بچہ گود لے کر سہیل کی محرومی پر پردہ ڈال دیا تھا۔ دن گزرتے گئے، رافعہ بچی میں گم ہو گئی۔ دن کا چین اور راتوں کا آرام اس نے اس کے لیے بیچ دیا۔ وہ اتنی مصروف ہو گئی کہ اب اس پر نہ تو ڈپریشن کے دورے پڑتے، نہ ہی مایوسی کا عالم طاری ہوتا۔ وہ تو اپنی ننھی سی گڑیا کو پا کر بے حد خوش تھی۔ اس نے بچی کا نام ہنا رکھا، لیکن پیار سے ہنی کہنے لگی۔ انہی دنوں ہمارے باہر کی پوسٹنگ آ گئی، ہم لوگ لندن چلے گئے، اور 4 سال بعد جب میں واپس آئی اور رافعہ سے ملنے گئی تو ہنی کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ بہت پیاری بچی تھی، شہد ملی دودھیا رنگت تھی، جسے اگر سانولا رنگ کہا جاتا تو نکھرا ہوا ضرور تھا۔ کہ نقوش خاص کر آنکھیں بہت خوبصورت تھی، گھنگریالے بال نرم اور ملائم سے تھے۔ اس نے پھولا بھولا سا فراق پہنا ہوا تھا۔ اس بچی میں جانے کیا کشش تھی کہ بے اختیار پیار کرنے کو جی مچل اٹھتا تھا۔ میں نے بھی اسے بازوں میں بھر لیا، خوب پیار کیا۔ رافعہ کے چہرے پر خوشی کے رنگ لہرا گئے۔ پھر ہم دیر تک باتیں کرتی رہی۔ رافعہ کے گھر والوں نے اب ہنی کے وجود کو تسلیم کر لیا تھا۔ سہیل تو اب اس سے ایک باپ کی سی محبت کرتا تھا، ساس بھی بچی سے پیار کرتی تھی۔ سب اس سے مانوس ہو گئے تھے، اور اب وہ گھر کا فرد ہی سمجھی جاتی تھی۔ رافعہ کے اسے اس مقام تک لانے کے لیے جن راہوں سے گزرنا پڑا وہ بڑی کٹھن اور دشوار تھی، لیکن اب وہ مطمئن تھی۔ سہیل نے بچی کو قانونی طور پر اپنا کر رافعہ کے من کے سارے بوجھ ہلکے کر دیے تھے۔ رافعہ بہت خوش تھی۔ اپنی کوف سے جنے بچے سے بھی شاید اتنا پیار نہ ہوگا جتنا رافعہ کو ہنی سے تھا۔ جان دیتی تھی اس پر۔ میری ہنی بڑی بختاور ہے، اس نے مجھ سے کہا ہے تو میں بولی کہاں پیدا ہوئی اور کہاں آن پہنچی۔ میری بات سے رافعہ کو دکھ ہوا، جلدی سے بولی، صبا یوں نہ کہو، وہ کون تھی؟ تم لوگ یہ بھلا کیوں نہیں دیتے ہو؟ کیا ہے، صرف یہ دیکھا کرو۔ سوری، میں اس کے رویے اور لہجے سے شرمندہ سی ہوئی۔ رافعہ نے ایک سانس چھوڑتے ہوئے کہا، صبا، میں ہنی کی طرف سے بہت مطمئن ہوں، لیکن اکثر مجھے تو ایسے لوگوں سے ڈر سا لگتا ہے۔ ہنی معصوم ہے۔ میں نے کچھ نہیں کہا۔ صبا، برا نہیں منانا۔ وہ خود ہی بولی، تم نہیں اور لوگوں سے بھی مجھے خدشہ لگا رہتا ہے کہ وہ ہنی کو یہ بتائے بغیر نہیں رہیں گے کہ وہ کون تھی، کہاں سے آئی، اس کے ماں باپ کون تھے۔ میں نے یوں ہی سر ہلا دیا۔ اس لیے میں نے ابھی سے ہنی کے سہن نشین کرانا شروع کر دیا ہے کہ میں نے اسے گود لیا ہے۔
میری کوکھ سے پیدا نہیں ہوئی۔ رافعہ، تم نے بتا دیا ہنی کو؟ وہ بھی ناسمجھ بچی ہے، لیکن میں نہیں چاہتی کہ سمجھدار ہونے پر اسے کوئی صدمہ پہنچے۔ لوگ اسے بتائے بغیر نہیں رہیں گے، اس لیے میں یہ چاہتی ہوں کہ وہ اس بات کے لیے ذہنی طور پر تیار رہے، اسے کوئی دکھ نہ ہو، کوئی صدمہ نہ پہنچے۔ جو کچھ لوگ اسے شرپسندی کے طور پر بتانا چاہیں وہ پہلے سے جانتی ہو۔ شاید تم ٹھیک سوچ رہی ہو، ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن بچی کیا سمجھے گی؟ ہاں، ابھی تو وہ ٹھیک سے سمجھ نہیں پاتی۔ میں اسے یہی کہتی ہوں کہ اسپتال میں بہت سے بچے پڑے تھے، تم ان سب میں مجھے بہت پیاری لگی، اس لیے میں نے تمہیں گود میں لے لیا، بیٹی بنا لیا۔ وہ کوئی سوال کرتی ہے تم سے؟ ہاں۔ کیا پوچھتی ہے؟ مما میں سب سے خوبصورت، سب سے پیاری تھی۔ اچھا، میں اس کا اعتماد مزور کرتی رہتی ہوں۔ مجھے یقین ہے بڑی ہو کر جب اسے بتایا جائے گا کہ وہ میرے لیے پالک ہے تو اسے صدمہ نہیں ہوگا۔ میرا پیار اور اعتماد نے اس کے اندر کا ہر کلا بھر دیا ہوگا تب تک۔ میں نے مسکرا کر رافعہ کو دیکھا اور موضوع کی سنجیدگی کو بدلنے کے لیے ہنس کر کہا، تم عقل مند تو کبھی بھی نہ تھی، ایسی عقل مندی کی باتیں کیسے کر رہی ہو؟ میری بات پر وہ بھی مسکرا دی تھی۔ میں پھر واپس لندن چلی گئی۔ یوں وقفوں کے بعد آتی تو رافعہ سے ملنا ہوتا۔ ہنی پل بڑھ رہی تھی، پیار اور اعتماد کے بالوں میں اس کی شخصیت نکھر رہی تھی۔ چند سال پہلے جب میں وطن واپس آئی اور رافعہ کے یہاں گئی تو ہنی کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ 16-17 برس کی بڑی دلکش اور جاسم نسل دوشیزہ کا روپ دھار چکی تھی۔ اس کی آنکھیں بے انتہا خوبصورت تھی، رنگت کھلتی ہوئی گندمی تھی لیکن بلا کی کشش تھی۔ جسم انتہائی سٹول تھا۔ وہ ایک امیر اور فیشنیبل گھرانے کی لڑکی نظر آتی تھی۔ ان دنوں 3rd ایئر میں داخلہ لیا تھا۔ پڑھنے کے علاوہ اور بھی سرگرمیاں تھیں۔ ٹیبل ٹینس کی بہت اچھی کھلاڑی تھی، کئی کپ اور ٹرافیاں جیت چکی تھی۔ گانے کا بھی شوق تھا، ٹی وی کے 2-1 پروگراموں میں بھی آ چکی تھی، کئی تقریری مقابلے بھی جیتے ہوئے تھے۔ سہیلیاں اور دوست بھی اپنے طبقے کی مناسبت سے کافی تھے۔ اور ان دنوں رافعہ کا سرکل بڑی بے اعتماد کا سا تھا، تھی بھی بہت سوشل، لوگوں سے میل ملاپ رکھا ہوا تھا۔ ہنی کا بھی دوستوں کا حلقہ اسی وجہ سے کافی بڑا تھا۔ رافعہ اور سہیل کے دوستوں کے اکثر بچے اس کے حلقے میں شامل تھے۔ ہنی کو اچھے منفرد قسم کے لباسوں کا بھی بہت شوق تھا، بالوں کو سنوارنے کے لیے بھی کئی سٹائل اپنا رکھے تھے۔ شوق میں کھانے کوئی چیز نہ تھی، اس کے شوق جلاپا رہے تھے۔ میں نے اسے جینز اور بلاؤز پہنے بھی دیکھا، تنگ پاجامہ اور حیدرآبادی کرتے میں بھی نظر آئی، شلوار قمیض میں بھی ملبوس دیکھا، گھاگھرا چولی بھی اس نے پہنا۔ اس کے بہت سے پہناوے میں نے اس کی تصویری البم میں دیکھے۔ بلا شبہ اس پر ہر لباس خوبصورت جچتا تھا اور وہ خوش ذوق اور خوش مزاج تھی۔ 2-3 دن میں اس کے ہاں رہی، وہ مجھ سے بہت مانوس ہو گئی۔ میں اسے پیار بھی بہت کرتی تھی، وہ تھی ہی ایسی کہ اس پر ٹوٹ کر پیار آتا۔ اس کی شخصیت بنانے اور نکھارنے میں رافعہ کی شب و روز کی محنت کا بہت دخل تھا۔ ہنی ایک دن میں نے اس سے کہا، جی آنٹی، وہ بڑے پیار سے بولی، بیٹا تمہارے ممی پاپا کتنی دفعہ میرے پاس لندن آ چکے ہیں، تمہارا جی نہیں چاہتا اپنی آنٹی کا گھر دیکھنے کو؟ وہ میرے سامنے کرسی پر ٹانگ رکھ کے چوئنگم چبا رہی تھی، جینز پر اس نے صرف بلاؤز پہن رکھا تھا۔ دھیرے سے مسکرائی، شوق نظروں سے اپنی ماما کو دیکھ کر بولی، جواب ان سے مانگیں؟ کیوں؟ میں نے پوچھا۔ بس وہ اٹھی، میرے گلے میں باہیں ڈالے، میرے گیال پر پیار کیا اور اترائے ہوئے انداز میں مسکرا کر وہاں سے چلی گئی۔ کیا بات ہے؟ میں نے رافعہ سے کہا۔ ہے ایک بات، اس نے مسکرا کر کہا۔ پھر اس نے مجھے حسن رضا کے متعلق بتایا۔ یہ خوبرو اور لائٹ فائر لڑکا ان دنوں انگلینڈ میں MBA کر رہا تھا، اس کا ارادہ وہیں سیٹل ہونے کا تھا۔ حسن رضا اور ہنی بچپن کے دوست تھے، یہ دوستی دل کے بندھن بن گئی تھی، دونوں پیار کے ناطے جوڑے ہوئے تھے۔ رافعہ اس کی طرف ماں ہی نہیں دوست بھی تھی۔ ہنی اپنی کوئی بات بھی اس سے چھپاتی نہیں تھی۔ ہنی لندن جانے کی خواہش ہمیشہ کرتی ہے، رافعہ نے کہا، تو میں ہی اسے کہتی رہتی ہوں کہ شادی کے بعد ایک ہی بار لندن جانا، پہلے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بات ہے۔ ہاں، حسن رضا بہت اچھا لڑکا ہے، اگلے سال وہ اپنی تعلیم مکمل کر لے گا۔ اس نے ہنی سے وعدہ کیا ہے کہ تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ اپنے والدین کو باقاعدہ رشتہ لینے کے لیے ہمارے گھر بھیجے گا۔ رشتے کی بات ابھی چلی نہیں؟ میں نے پوچھا۔ نہیں بھائی، ابھی تو ہنی نے بھی اپنی تعلیم مکمل کرنا ہے، کم از کم BA تو کر لے، جلدی بھی کاہے کی ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، ابھی تو ہنی 17 سال کی ہی ہوئی ہے، ہاں اگلے ماہ ہو جائے گی۔ خدا تمہیں اس کی خوشیاں مبارک کرے، آمین۔ حسن رضا رافعہ کو بہت پسند تھا، وہ اس کی جتنی اور جس طرح تعریفیں کر رہی تھی، مجھے اندازہ کرنے میں دیر نہ لگی کہ رشتہ طے ہی ہے۔ میں نے اس رشتے کی کامیابی کی دعا دل سے کی، لیکن ہر دعا مستجاب ہونے لگے تو دنیا سے محرومی اور ناکامی کا وجود ہی اٹھ جائے۔ تقدیر بعض اوقات ہماری دعاؤں پر مسکراتی ہے، طنز کے تیر برساتی ہے،
اور وہ ہونے نہیں دیتی جس کے ہونے کی ہم تمنا کرتے ہیں۔ اس دفعہ میں 6 سال بعد وطن واپس آئی ہوں۔ سادہ چند دن لاہور میں گزار کر رافع سے ملنے چلی آئی، لیکن یہاں آ کر جو کچھ سنا اور دیکھا دل ڈوب گیا۔ 6 سال پہلے جو میں ہنستا بستا گھرانہ چھوڑ کر گئی تھی وہ دکھوں کی صلیب پر لٹکا ہوا تھا۔ رافع اپنی وسیع و عریض گھر میں بلائی پھرتی تھی۔ شاندار کوٹھی، لاکھوں کروڑوں کا بزنس، لمبی چوڑی جائیداد، کوئی شے بھی تو اس کے دکھوں کا مداوع نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں ہمیشہ مسرتوں اور خوشیوں کو چمک دیکھی تھی، نکھری سنہری روپہلی دھوپ کی سی چمک، لیکن اب اس کی آنکھیں سوگوار تھیں اور ان میں ہمہ وقت ساون بھادوں کے پانی سے بوجھل بادلوں کا غبار رہتا تھا۔ مجھ سے مل کر وہ اتنی بےاختیاری سے روئی کہ میرے صبر کے بندھن بھی ٹوٹ گئے۔ زمانے اور تقدیر نے اسے جتنا کچھ دیا تھا شاید اس سے بھی بہت زیادہ چھین بھی لیا تھا۔ جب وہ ذرا سنبھلی تو اس نے بیتے دنوں کی پوری روداد مجھے سنائی۔ میرا دل دکھا اور دکھ آنسو بن کر میری آنکھوں سے بہنا شروع ہو گئے۔ میرے پاس تو الفاظ ہی نہیں تھے اسے تسلی دلانے کے لیے کہتی۔ بار بار یہی کہتی رہی، صبر کرو، اللہ بہتر کرے گا، ہنی ٹھیک ہو جائے گی۔ ہنی پر جو ستم ٹوٹے تھے انہوں نے تو اس کی شخصیت ہی توڑ پھوڑ کر رکھ دی تھی۔ اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا تھا۔ ایک لمبا عرصہ مینٹل اسپتال میں رہنے کے بعد اب اگرچہ وہ گھر آ چکی تھی، تاہم ابھی بھی وہ پوری طرح ٹھیک نہیں ہو پائی تھی۔ گمسم اپنے کمرے میں بیٹھی رہتی۔ اس کمرے کا دروازہ اب بھی لاک رکھنا پڑتا تھا، خدشہ تھا کہ وہ عالم جنون میں کہیں باہر نہ نکل جائے۔ گو کہ زیادہ تر وہ خاموشی رہتی تھی، لیکن خاموشی طوفانوں کا بھی تو پیش خیمہ ہوتی ہے۔ ہنی نے صدمے پہ صدمہ کھایا تھا۔ اس کی ذہنی استطاعت اتنی نہ تھی کہ ان صدموں سے نبرد آزما ہو جاتی۔ حسن رضا کے متعلق پچھلی دفعہ جب میں آئی تھی تو رافع نے بتایا تھا، اور جب میں واپس لندن گئی تو اسے ملنے بھی گئی تھی، اپنے ہاں بھی بلایا تھا۔ وہ بڑا خوبرو نوجوان تھا، تعلیم میں پوری دلچسپی لے رہا تھا، اور ہنی کے لیے جو کچھ اس کے من میں تھا وہ اس کی آنکھوں سے حویدہ تھا۔ یقیناً وہ ہنی کو بہت چاہتا تھا۔ وہ تعلیم مکمل کر کے واپسان آ گیا۔ اس کی واپسی ہنی کی خوشیوں کی ضامن تھی۔ دونوں ایک دوسرے کے انتظار میں وقت گزار رہے تھے۔ جب انتظار ٹوٹا تو من خوشیوں سے بھر گئے۔ رافع نے مجھے بتایا کہ ان دنوں ہنی ہلکی پھلکی نازک تتلیوں کی طرح ہے، جیسے ہواؤں کے دوش پر اڑتی پھرتی تھی۔ اس نے بڑی خوبصورتی سے سرگوشیاں ماں کے کانوں میں اتارتے ہوئے اس سے پوچھا تھا، ماما آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں میرے اور حسن کے ملنے پر؟ نہیں بیٹے، حسن رضا مجھے پسند ہے، وہ اچھا لڑکا ہے۔ رافع نے اسے اجازت دے دی تھی، لیکن دوستانہ بے تکلفی سے سمجھایا بھی تھا کہ محبتیں کتنی بھی راسخ ہوں، میل ملاپ میں اخلاقی حدود قائم رہنا چاہیے۔ ہنی ماں کی بات سمجھ گئی تھی، سمجھدار تو وہ تھی بہت، پھر اس کی محبت میں خلوص اور اعتماد تھا۔ کسی اونچی چھچوری حرکت کا ارتکاب وہ کر ہی نہیں سکتی تھی۔ حسن رضا اور وہ بے تکلفی سے ملتے۔ کئی دفعہ وہ ہنی کے ساتھ اس کے گھر بھی آیا۔ سہیل کو بھی لڑکا پسند تھا۔ دونوں لمبی ڈرائیونگ پر نکل جاتے، لمبی سرمئی سڑکوں کے کنارے خاموشی سے استادہ گھنے پیڑوں تلے گاڑی روک کر زمانے بھر کی باتیں کرتے، اور کبھی خاموشی میں ڈوب کر دلوں کی دھک دھک سنتے۔ خاموشی وہ کچھ کہہ گزرتی جو زبان نہ کہہ پاتی۔ کبھی دونوں ہاتھ میں ہاتھ دیے آزاد پنچھیوں کی طرح درختوں کے گھیردار تنوں اور خود پودوں کے ارد گرد گھومتے ہوئے ہاتھ چھوڑ جاتے تو دوڑیں لگاتی لگتی، ایک بھاگتا دوسرے پکڑنے کو لپکتا، کہہ کے فضا میں رس گھولتی، خوشیوں کا پرتو چہروں پر دمکتا۔ جو وقت گزرتا چلا گیا، ہنی ایک دن حسن رضا نے کہا، وہ ایک درخت کی موٹی سی شاخ پر ٹانگیں لٹکائے بیٹھی تھی، اب ہمیں کوئی فیصلہ کر لینا چاہیے۔ پتے نوچتے ہوئے بولا، کیسا فیصلہ؟ ہنی اچھل کر نیچے اتر آئی، تو کیا تم سمجھتے ہو کہ ابھی فیصلہ ہونا باقی ہے؟ نہیں، تم میری بات نہیں سمجھی تو سمجھاؤ۔ میں اپنی امی کو تمہارے یہاں بھیجنا چاہتا ہوں، باقاعدہ فیصلے کے لیے، اپنے فیصلے پر والدین کے فیصلے کی مہر لگانے کے لیے۔ ہنی کے گال سرخ ہو گئے۔ ہاں، حسن رضا نے شوخی سے اس کی حسین آنکھوں میں جھانکا تو وہ اس کی طرف دیکھے بنا بولی، تو یہ کہ ابھی ماں بدولت کو جاب نہیں ملی، کہ نہ ہو تمہارے والدین اسی بنا پر میری امی کو چلتا کر دیں۔ حسن رضا نے اتنے مسخرے پر سے کہا کہ ہنی ہنستے ہنستے بے حال ہو گئی۔ حسن رضا نے اسے اپنی آنکھوں میں جذب کرتے ہوئے بولا، کیا جواب ملنے تک انتظار کیا جائے؟ ہنی ننھے سے رومال سے اپنی آنکھوں کے گوشے صاف کرتے ہوئے بولی، بات سوچنے کی ہے، تم تو اپنی ماما سے بہت فری ہو، تو ان سے پوچھ لو کیا میری امی ابھی آئیں یا جاب ملنے کا انتظار کریں۔ وہ چند لمحے چپ رہی، پھر بولی، تم یہ مشورہ اپنی امی سے کیوں نہیں کرتے؟ حسن رضا قدرے ہچکچایا، پھر بولا، میں نے تو امی سے ابھی کوئی بات ہی نہیں کی، میرے متعلق انہیں کچھ نہیں بتایا۔
हसन रज़ा ने नफ़ी में सर हिलाया। हनी को हैरत हुई। सच कह रहे हो? हनी ने पूछा। हाँ, मेरे जज्बे अभी मुझे ही तक महदूद है हनी। मैंने अपनी अम्मी से ताहल कुछ नहीं कहा। हाँ, मेरी दोनों बहनें ज़रूर जानती हैं मेरे मुतल्लिक। नहीं, ख़ास तौर पर नहीं। हाँ, ये जानती है कि मैं किसी लड़की की जुल्फ़ गिरागीर का असीर ज़रूर हूँ। हनी चंद लम्हे चुप रही। टक्कर उसका मुँह तकने लगी। फिर कंधे झुकाते हुए बोली, हैरानी की बात है। हसन रज़ा भी चंद सातें खोया रहा, फिर आहिस्तगी से बोला, हमारे यहाँ मशरक़ियत कुछ ज़्यादा ही असरअंदाज है। हालांकि तुम यूके रह कर आए हो, इससे मेरे घर वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रज़ा, कि तुम अपनी अम्मी से अपने दिल की बात कह सकोगे? हाँ, ज़रूर कह सकूँगा। तुम्हें यकीन है कि तुम्हारी अम्मी की पसंद का म्यार वही है जो तुम्हारा है? हनी का चेहरा अपने हाथों के प्याले में भरकर उसकी आंखों में आंखें डाल दी और से बोला, मेरी पसंद इतनी आला और अरफा है कि उसे कोई रद्द करने का सोच भी नहीं सकता। हनी ने दोनों हाथों से उसका हाथ पकड़कर चेहरे से हटाते हुए कहा, रज़ा, मुझे डर लगने लगा है। किस बात का? पता नहीं किस बात का, हनी ने आस्ते से कहा। फिर एकाएक इसका बाजू सख्ती से पकड़ते हुए सर इसे कंधे पर रखकर बोली, रज़ा, किसी ने हमें जुदा करने की कोशिश की तो हम जी न पाएंगे हनी। रज़ा ने इसकी बात पूरी कर दी। फिर इसके बालों में उंगलियां उठाते हुए प्यार से बोला, ऐसा नहीं होगा हनी, ऐसा कभी नहीं होगा। तुम जीत थोड़ा न करो, हम एक हैं और हमेशा एक रहेंगे, कभी जुदा न होंगे हनी, कभी जुदा न होंगे। हसन रज़ा की तसल्लियों के बावजूद हनी के दिल में जैसे कोई फांस सी उतर गई। हनी की अफसरदगी और परेशानी राफे से भला कैसे छुप सकती थी? वो तो हनी की आंखों में सारे अहवाल पढ़ सकती थी। इसने 2-3 दिन हनी को खोए देखा तो पूछ ही लिया, क्या मम्मा? क्या बात है जान, कुछ परेशान लगती हो? नहीं तो इस नहीं के चक्कर में मुझे मत उलझाओ, मैं तुम्हारी माँ हूँ जानी। कोई बात ज़रूर है, रज़ा से कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ? नहीं मम्मा, लेकिन बाकी कहानी सुनते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।